प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है रिडेम्पशन, मखलसी। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम कुलसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। और ये जो 14वीं आयत हमने पढ़ी है, इस पर हम फोकस करेंगे। मैं एक मर्तबा फिर पढ़ूंगा, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। और इसके साथ एक और हवाला, हम इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है जो उसने हर तरह के हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन रिडेम्पशन, मखलसी, जिसमें हम जानेंगे कि खुदा ने हमें किस तरह से मखलसी दी। और जो हमने हवाला जात पढ़े कुलसियों के खत में, कि जिसमें उसने हमें मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी दी। और जब हम रिडेम्पशन को उर्दू में देखते हैं, इसका मतलब मखलसी है। मखलसी को मजीद जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका मतलब हमें नजात मिलता है, छुटकारा, खलासी। और रिडेम्पशन के लिए, मखलसी के लिए ग्रीक लैंग्वेज में जो हमें लफ्ज मिलता है वो है अपोलोट्रोसिस, जिसका मतलब रिडेम्पशन है, डिलीवरेंस। और एक और इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम द प्लेंटी ऑफ सिंस बाय द पेमेंट ऑफ रैंसम। यानी इससे जो मतलब हमें मिलता है ग्रीक लैंग्वेज से, वो हमें मखलसी मिलता है, छुटकारा मिलता है। और छुटकारा जो है, इसका एक जो मतलब हमने मैंने बताया, फ्रीडम फ्रॉम द प्लेंटी ऑफ सिन बाय द पेमेंट ऑफ रैंसम, यानी आजादी को हासिल करना फिदिया देकर, या हम यूं कह सकते हैं गुनाहों से छुटकारा, आजादी को हासिल करना रकम या फिदिया देकर। और इसके लिए एक और, जिससे ये रूट जो लफ्ज ग्रीक का निकला है, इसका रूट जो है वो है ल्यूट्रॉन। ल्यूट्रॉन और अपोलोट्रोसिस जो लफ्ज जिस लफ्ज से आया है वो ल्यूट्रॉन है। और ल्यूट्रॉन का क्या मतलब है? ल्यूट्रॉन का मतलब है प्राइस ऑफ रैंसम, प्राइस ऑफ रिडीमिंग पेड फॉर स्लेव्स, यानी फिदिया, अमाउंट, छुटकारे के लिए रकम। और कैदियों को, गुलामों को आजाद करने के लिए रकम, फिदिया, तावान चुकाना। तो हम जब उस दौर में कल्चर को देखते हैं, पलूस रसूल और रोम की हुकूमत थी इन शहरों में, इफिसस में और दूसरे शहरों में जब हम देखते हैं तो रोम की हुकूमत थी। और इफिसस में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी पलूस रसूल के दौर में, और जिसमें
ایک پریکٹس چل رہی تھی، گریکو رومن پریکٹس، جس میں غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو خریدا جاتا تھا، تاوان چکایا جاتا تھا، رینسم فدیہ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو جو تھا وہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہم جس رینسم کی یا مخلصی کی، نجات کی یا آزادی کی، چھٹکارے کی بات کرنے کو جا رہے ہیں، یہ چھٹکارا جو ہے یہ جسمانی طور پر نہیں کہ مارکیٹ میں جا کر غلاموں کو آزاد کر دینا، ان کو خرید کر۔ یہ جو مخلصی کی بات پولس رسول افسس کی کلیسیا سے اور کلسے کی کلیسیا سے کر رہا ہے، یہ روحانی طور پر گناہوں سے مخلصی کی بات، اور جو پولس رسول یہ ریڈیمشن کا لفظ یوز کرتا ہے، تو یہ کلیسیائیں اچھے طور سے جانتی تھی کہ کس طرح سے غلام خریدے اور روم کی مارکیٹوں میں بیچے جاتے ہیں، اور کس طرح بعض لوگ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جس میں تمہیں مخلصی ملی، یعنی گناہوں کی معافی، یعنی خدا باپ نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مخلصی دی، نجات دی ہے، خلاصی دی۔ تو جب مخلصی کی بات کرتے ہیں، جب رینسم کی بات کرتے ہیں، ریڈیمشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ تو کس سے مخلصی کی بات؟ گناہوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم گناہ کے غلام تھے، اور پولس رسول اپنے خطوط میں یہ کہتا ہے کہ تم گناہ کے غلام تھے اور راست بازی کے اعتبار سے آزاد۔ اور جب گناہ کے غلام کی بات کرتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گناہ کے جو غلام ہیں ان کو کیا پھل ملے گا، گناہ سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ گناہ سے ان کو موت ملے گی، اور وہ کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی گناہ کا جو غلام ہے، گناہ کا جو نوکر ہے، سرونٹ ہے، اس کی جو ویج ہے وہ اس کو موت ملے گی۔ اور یاد رکھیں، جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ پہلے تم گناہ کے غلام تھے، یعنی گناہ کے بونڈ سرونٹ تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ کے تسلط میں دیا ہوا تھا۔ اور رومیو کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ گناہ کی غلامی کی وجہ سے موت نے ساری انسانیت پر بادشاہی کی۔ تو یہ جو موت آئی ہے، یہ موت گناہ کی وجہ سے، اور موت بھی جسمانی موت ہے، روحانی موت ہے، ابدی موت۔ تو جس موت کی بات پولس رسول کر رہا ہے، یہ
ابدی ہلاکت کی بات ہے، یہ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدائی کی بات پالوس رسول کر رہا ہے کہ جو کوئی گناہ کا غلام ہے اس کو اس کے انعام میں جو اجرت ملے گی، جو مزدوری ملے گی، وہ موت اس کو ملے گی، ابدی موت۔ یعنی جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور آدم نے اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں میں بیچا۔ اس نے خدا کی بادشاہی کو، خدا کی حضوری میں رہنے کو، خدا کے بچے بننے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ خدا کے حکم کو توڑا جو خدا نے ان کو کہا تھا کہ یہ نہ کرنا، پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے خدا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کے لا کو بریک کیا، توڑا، اور گناہ کی غلامی میں چلے گئے۔ یعنی جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور آدم کی بدولت، آدم کے گناہ کرنے سے ساری دنیا گناہ کی غلامی میں چلی گئی، اور غلامی گناہ کی انہوں نے زیادہ پسند کی بنسبت یہ کہ خدا کے حکموں پر وہ عمل کرتے، اور آدم کا موروثی گناہ پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوا، اور جس کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ کی غلامی میں چلی گئی۔ اور آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کے غلام، جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور میجورٹی دنیا وہ گناہ کو انجوائے کرتے، ہر روز شرارت کا پانی پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے غلام ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ ابلیس کو خوش کرنا ہے۔ وہ گناہ کی غلامی کی وجہ سے وہ اپنے باپ ابلیس سے اور ہر روز گناہ کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ گناہ کے غلام۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا یوحنا کی انجیل میں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہی کہ اگر تم سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے، تو پھر ہم کیسے ہمیں کوئی آزاد کرے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا کہ وہ گناہ کے غلام ہیں، اور ان سے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام، اور گناہ کے غلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ کے تسلط میں دیا ہوا ہے، گناہ کا زور اس کی زندگی کے اوپر ہے، اس نے اپنے اوپر گناہ کا زور لیا ہوا ہے، گناہ اس کی زندگی میں زور مارتا ہے، وہ بچنا نہیں چاہتا، وہ چھٹکارا پانا نہیں چاہتا، اور وہ اس گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ راست بازی سے آزاد ہے، یعنی راست بازی کے انڈر نہیں چل رہا۔ جو کوئی جس کی بات مانتا ہے، جس کی فرما برداری کرتا ہے،
وہ اسی کا غلام ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا غلام ہے. اگر کوئی راست بازی کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راست بازی کا غلام ہے, یعنی خدا کا غلام ہے. راست بازی خدا سے جنم لیتی ہے. خدا کی ذات راست باز اور پاکیزگی کا وہ پیکر ہے. تو جو کوئی راست بازی کرتا ہوا دکھائی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راست بازی کا غلام ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے. خدا کا بندے کا مطلب بھی بانڈ سرونٹ, اور یہ بھی جو غلامی ہے یہ انسان اپنی مرضی سے خدا کی کرتا ہے. خدا نے ہمیں بے شک پالوس رسول اور پترس نے کہا کہ ہم بندے تو بھی وہ ہمیں غلام نہیں سمجھتا اور نہ کہتا ہے, بلکہ اس نے ہمیں اپنے لیک پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے. لیکن جو کوئی گناہ کرے گا وہ گناہ کا غلام ہے اور گناہ کی مزدوری موت, اور اس گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے یسوع مسیح آیا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا, میں گنہگاروں کے لیے آیا, خطا کاروں کے لیے آیا, بدکاروں کے لیے آیا تاکہ ان کو نجات. میں بیماروں کے لیے آیا, میں تندرستوں کے لیے نہیں آیا, میں بیماروں کے لیے آیا. یعنی کہ جو لوگ گناہ کی غلامی کی وجہ سے, آدم کے موروثی گناہ کی وجہ سے بیمار ہیں, میں ان کو چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہوں ان کی بیماریوں سے. میں ان کو ان کے گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے آیا. اور یہ مخلصی کس طرح مسیح نے دی؟ یہ مخلصی جیسے ہم نے لٹرون کا مطلب پڑھا, پرائس آف ریڈیمنگ یا رینسم پیڈ فار سلیوز, یعنی اس کو اس مخلصی کے لیے, اس گناہ کی غلامی سے آزادی کے لیے, مخلصی کے لیے, خلاصی کے لیے پیمنٹ دینی تھی, رینسم پے کرنا تھا. اور یہ رینسم, پرائس آف ریڈیمنگ, چھٹکارے کی رقم یا چھٹکارے کا جو فدیہ تھا, یہ اس نے اپنی زندگی سے دی. یعنی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ وہ آدم کے گناہ کی پوری قیمت چکا سکے. اور چونکہ آدم کے گناہ کی قیمت یا آدم کے گناہ کی جو مزدوری ہے, پرائس ہے, وہ موت ہے, وہ ڈیتھ ہے, تو اس لیے یہ جو یسوع مسیح نے پرائس پے کی ہے, رقم دی ہے, یہ اپنی زندگی اس نے جو ہے وہ دی ہے. یعنی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا, مر گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں, یعنی بغیر زندگی دیے, خون سے مراد زندگی, یعنی بغیر زندگی دیے معافی نہیں ہے, بغیر موت کے معافی نہیں ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کو باپ نے جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا, اپنے خون کا فدیہ دے کر, ہم جو گناہ کی غلامی میں تھے, ہم جو گناہ کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے, بے امیدی کی حالت میں, باپ نے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارا پورا فدیہ, ہمارا تاوان چکا کر ہمیں ریڈیمشن, مخلصی دی ہے. اور جو مخلصی ہے, جو ریڈیمشن ہے,
یہ بغیر پیمنٹ کے نہیں ملتی. اس کے لیے پیمنٹ پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے، اپنی زندگی سے یہ پیمنٹ عطا کی ہے تاکہ ہم گناہ کی غلامی سے نکل کر اس کی راست بازی میں آ جائیں، اس کی بادشاہی میں آ جائیں. اور یاد رکھیں، یہ جو پیمنٹ، یہ جو رینسم باپ نے بیٹے کے وسیلہ سے پے کیا ہے، یہ اس لیے پے کیا ہے تاکہ ہم باپ کے ساتھ بادشاہی کریں. اور اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے جو اس نے کوہ کلوری پر بہایا، اس نے اس خون کے وسیلہ سے جو صلیب پر بہا، اس خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، نجات دی ہے، مخلصی دی ہے. اور اس خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں بادشاہی بھی دی ہے اور ہمیں خدا کی حضوری کاہن بھی بنا دیا ہے. یعنی یہ جو رینسم اس نے دیا ہے، یہ جو اپنی جان کا فدیہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے دیا ہے اور گناہوں سے آزاد کر دیا، اس کے عوض آزاد کر کے اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی بادشاہی میں داخل کر دیا اور اپنے ساتھ ہم میراث بنا دیا. اس خون کے وسیلہ سے ہم بحال کر دیے گئے. ہماری زندگیوں میں تازگی کے دن آ چکے ہیں. اس زوان کی وجہ سے ہم باپ کی حضوری میں ہم پورے کامل طور پر ہم چل سکتے ہیں. اور کاملیت کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کے ذریعے سے باپ کی حضوری میں چلنا ہے. یسوع مسیح کے احکامات پر، حکموں پر عمل کرتے ہوئے جب تک ہم اس زمین پر ہیں، ہمیں گناہ کی غلامی میں نہیں بلکہ راست بازی کی غلامی میں زندگی بسر کرنی ہے. کیونکہ ہم اس لیے چھڑائے گئے ہیں، اس لیے مخلصی ہمیں ملی ہے اس کے خون کے وسیلہ سے، تاکہ ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہ جو گناہ کی غلامی سے اس نے ہمیں نکالا ہے، یہ جو گناہ کا اس نے دام چکایا ہے، یہ آدم کا موروثی گناہ جو اس نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نسل انسانی میں سے. اب جو کوئی مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کی ریڈیمشن پر، اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے کہ وہ ہمارا مخلصی دینے والا ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ ہمارا چھٹکارا دینے والا ہے، وہی آدم کے موروثی گناہ سے آزاد ہوتا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کر کے ہمیں اس خراب جہان سے چھٹکارا بخشے. یعنی اس خراب جہان سے نکالنے کے لیے، اس گناہ بری دنیا سے اس نے ہمیں نجات مخلصی دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. اور حزقیل کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. یعنی جو بھی گناہ کرے گا وہ مرنا اس کو ہوگا. یعنی گناہ کرنے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا.
جو गुनाह करता है उसको मौत मिलनी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो हमारी मौत जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई थी, हमारे लिए मंसूब कर दिया गया था कि हम उस मौत के, उस हलाकत के फर्जंद हैं, क्योंकि हम गुनाहों में थे। आदम का मरूसी गुनाह हमारी जिंदगियों में था और हम गुनाह की जिंदगी बसर करने की वजह से उस मौत के मुंह में जाने को थे। इसलिए हिजकिय्याह कहता है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, जो शख्स गुनाह करेगा वो मरेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं हम कि जिसने वो मौत जो हमें मिलनी थी, वो हलाकत जो हमें मिलनी थी, वो जहन्नम जिसमें हमने चलना था, वो मौत, वो जहन्नम उसने अपने ऊपर लेकर और सलीबी मौत उसने गवारा की। वो हमारे लिए लानती बन गया, क्योंकि जो कोई सलीब पर लटकाया जाता है वो लानती है। उसने गुनाहों की लानत को, उसने कर्ज को जो हमारे ऊपर था, उसने उस कर्ज को अपने ऊपर लेकर अपनी मौत से, अपने खून के वसीला से वो रैंसम, वो पेमेंट पूरी अदा की है। याद रखें कि उसने हमें मोल ले लिया है अपनी जिंदगी देकर, उस मौत को अपने ऊपर लेकर। यानी मरना हमें था क्योंकि हम गुनाह की गुलामी में थे, और उसने वो मौत जो हम पर आनी थी उसे अपने ऊपर लेकर सलीब पर मर गया, ताकि आप और मैं जिंदगी पाए, ताकि आप और मैं मौत से, गुनाह से छुटकारा पाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। गुनाह की गुलामी में मौत है, लेकिन यीशु मसीह ने उस मौत को अपने ऊपर लेते हुए हमारा पूरा दाम चुकाया है। हम जो स्लेव थे, उसने हमें फ्रीडम दी है, उसने हमें हमारा रैंसम दे दिया है। रैंसम देकर उसने हमें रिडेम्पशन, मखलसी दी है। और पौलुस रसूल कहता है फजल से पहले की बात, वो कहता है कि शरीयत तो रूहानी है, लेकिन मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ में बिका हुआ। यानी जब फजल नहीं था तो हर एक शख्स जिस्मानी, नफसानी, और कोई जिस्मानी, कोई नफसानी शख्स अपने अमाल से रासबाजी को हासिल नहीं कर सकता। वो शरीयत पर अमल कर ही नहीं सकता, शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं कर सकता। अगर एक भी उससे गुनाह हुआ है तो शरीयत उसको गुनहगार ही करार दे, वो चाहे किसी भी बात में हो। अगर एक भी गुनाह हुआ है, चाहे वो 9 हुक्मों पर अमल करे और एक हुक्म में गुनाह करे, तो वो गुनहगार ही, वो गुनाह का गुलाम ही है। तो जिस्मानी होने की वजह से, आदम के मरूसी गुनाह होने की वजह से, जो नस्ल इंसानी थी वो खुदा के हुक्मों पर अमल ना कर सके। इस्राएल को शरीयत भी देगी तो भी वो ना चल सके, क्योंकि उनकी जात में आदम का मरूसी गुनाह था। और इस मरूसी गुनाह से नजात देने के लिए, इस मरूसी गुनाह की गुलामी से निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने आपको और मुझे आजाद की। और अब हम जो आजाद हैं, हमें
راس بازی کی زندگی بسر کرنی، ہمیں پاکیزگی میں چلنا، کیونکہ ہمیں جو اس نے اپنی جان دے کر ہمارا فدیہ دیا ہے، ہمیں اس کو بے فائدہ جانے نہیں دینا۔ اور میں ان لوگوں کو جو آج کا سرمن سن رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ اے بہن بھائی، اگر تو گناہ میں ہے تو فوری معافی مانگ، کیونکہ مسیح تیرے لیے لعنتی بن گیا اور موت کو اپنے اوپر لے لیا، تکلیفوں میں سے گزرا، مصیبتوں میں سے گزرا، خدا انسان بن گیا ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمارا فدیہ دینے کے لیے، اور کربناک موت، ہماری موت اس نے اپنے اوپر لے کر ہمارا فدیہ دے کر ہمیں آزاد کیا ہے۔ توبہ کر تاکہ تجھے مخلصی ملے، تو نجات پائے اور شادمانی، خوشی، تازگی کے دن تیری زندگی میں آ سکے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں ریڈیمشن کے تعلق سے، تو ریڈیمشن کے تعلق سے ہمیں احبار کی کتاب میں کنز مین کے تعلق سے ایک ہمیں شریعت ملتی ہے، زمین کے تعلق سے اور انسان کے تعلق سے۔ قانون خدا نے دیا اسرائیل کو، قوم کو، کہ اگر کوئی شخص غریب ہو گیا ہے اور اس نے اپنی زمین کا حصہ یا زمین جو خدا نے اس کو دی تھی اس نے بیچ دی ہے، تو خدا نے ایک قانون دیا کہ اس کا قریبی رشتہ دار اس زمین کو چھڑائے، یعنی کنز مین، اس کا قرابتی، اس شخص کو کی جو زمین اس نے بیچی تھی غریبی کی وجہ سے، اس کو وہ چھڑائے۔ اور دوسرا ہمیں آدمی کے تعلق سے ملتا ہے کہ اسرائیل کا کوئی آدمی غریب ہو جائے اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پردیسی کے ہاتھوں میں، اسٹرینجر کے ہاتھوں میں جو ان کے درمیان رہتا ہو اور مالدار ہو، اگر کوئی اسرائیلی اپنے آپ کو غربت کی وجہ سے بیچ ڈالے تو خدا نے حکم دیا کہ اس کا کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اس کا کوئی چاچا، کوئی تاؤ ذات بھائی، چاچا ذات بھائی، جو اس کا قرابتی ہے، قریبی ہے، وہ چھڑائے۔ اور وہ کس طرح چھڑائے گا؟ وہ رینسم دے کر اس کو اس شخص کی غلامی سے، جس کے ہاتھ اس نے بیچا ہوا ہے یا بیچا ہوا تھا، اس کا رینسم، فدیہ، تاوان ادا کر کے اس کو اس کی غلامی سے وہ چھڑائے گا۔ یا اگر وہ شخص خود امیر ہو گیا ہے تو وہ اپنی زمین کو بھی چھڑا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ چھڑا سکتا ہے فدیہ دے کر۔ تو ہمیں یہ حوالہ جو ہے یہ شریعت احبار کی کتاب میں ملتا ہے، اس کے 25ویں باب، اور ہمیں نومی کے تعلق سے بھی، روت کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نومی روت کو لے کر واپس بیت لحم میں آئی تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اپنے ہسبینڈ کی زمین تھی، پراپرٹی تھی، جو وہ چھوڑ کر ملک مواب میں چلے گئے تھے۔ لیکن جب نومی واپس آئی
रूत के साथ तो अली मलिक की भी डेथ हो चुकी थी, उसके हस्बैंड की, और उसके दोनों बेटों मेलवन कैलवन दोनों मर चुके थे। और आप स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह रूत खुदा से मोहब्बत और अपनी सास से मोहब्बत की वजह से उसने इरादा किया कि मैं नोमी को नहीं छोड़ूंगी। और जब वो दोनों औरतें वापस आई तो वो कंगाल थी, कुछ भी नहीं था। तो रूत काम करने के लिए बोयज के खेत में गई, मुख्तसर बयान करूंगा। और फिर उसने नोमी को बताया। नोमी ने कहा कि कहां पे तू काम करने गई, किस खेत में? फसल की कटाई हो रही थी। तो उसने कहा बोयज के खेत। तो उसने फिर बताया कि बोयज जो है हमारा कराबती है, हमारा करीबी है, और वो मेरे हस्बैंड की जमीन को जो है वो जरूर छुड़ा सकता है। यानी नोमी उसको बेचना चाह रही थी अपनी गुर्बत की वजह से। तो इसके साथ एक कानून था कि जो कोई जमीन को छुड़ाएगा वो उस शख्स की बेवा के साथ भी शादी करेगा। तो फिर रूत बॉयज के पास गई, उसने कहा कि अपना दामन मुझ पर फैला। तो बॉयज ने कहा कि मेरे से भी एक शख्स है जो रूत का, अली मलिक का ज्यादा करीबी है, पहले मैं उससे पूछ लूं, अगर वो इनकार करेगा तो फिर मैं नोमी की जमीन को जो हूं वो छुड़ाऊंगा, यानी तुझसे शादी भी करूंगा। और वो फाटक पर गया और उसने उस शख्स से बात की जो नोमी का ज्यादा करीबी था। तो उसने कहा कि नोमी ऐसे यानी जमीन जो है वो बेच रही, फरोख्त कर रही, क्या तू उसको छुड़ाना चाहेगा? तो उसने कहा मैं छुड़ाना चाहूंगा। तो उसने कहा साथ उसकी जो बहू है रूत, उससे भी तुझे शादी करना होगी। तो उसने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो उसने फिर अपनी जूती उतारी, यानी मैं इससे बर्री होता हूं, ये मैं छोड़ता हूं। और जूती उतारने का यह भी मतलब था कि अब ये जमीन तेरी हुई, यानी तू पहन ले, तू छुड़ा ले। तो फिर जब बॉयज ने उससे बात की, वो उसने इनकार किया। तो फिर बॉयज ने अली मलिक की जमीन को छुड़ाया, रैंसम पे किया, और साथ में रूत से शादी भी की। और बॉयज नोमी का किंग्समैन था, कराबती था, जिसकी वजह से उसने नोमी की, अली मलिक की जमीन को छुड़ाया और शादी की, और किंग्समैन बना, छुड़ाने वाला उस जमीन का। और उसी की नस्ल से, किंग्समैन की बॉयज और रूत की नस्ल से हमारा किंग्समैन यीशु मसीह पैदा हुआ। और इब्रानियों में पौलुस रसूल कहता है कि वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं, यानी वो हमारा कराबती ठहरा, वो हमारा करीबी रिश्तेदार ठहरा, वो हमारा किंग्समैन ठहरा। वो हमें भाई कहने से वो शर्माता नहीं है, यानी वो हमारा बड़ा भाई है। यीशु मसीह हमारा किंग्समैन है, हमारा छुड़ाने वाला है। जब हमने अपने आप को गुनाह की गुलामी में बेच दिया, हमने अपने आप को सोल्ड कर दिया, फरोख्त कर दिया, और गुनाह की गुलामी में बड़ी बेचैनी की, बड़ी जो निकारा जिंदगी बसर कर रहे थे, तो हमारा कराबती, हमारा किंग्स मैन आ गया इस जमीन पर, जिसने हमें छुड़ाया, छुटकारा दिया, और अपने उसने जिंदगी की अपने खून से उसने पूरा पूरा दाम चुकाया। वो हमारा किंग्स मैन है, वो हमारा कराबती है, जिसने हमारा तवान, हमारा फिदिया देकर
ہمیں گناہ کی غلامی سے چھٹکارا دیا ہے. اب ہم جو چھڑائے گئے تو ہمیں دوبارہ گناہ کی غلامی نہیں کرنی, کیونکہ گناہ کی غلامی میں موت ہے, جہنم ہے. ہمیں اب جو ہمارے قرابتی, ہمارے کنز مین نے ہمیں چھڑایا ہے, تو ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اور اس نے ہمیں کیوں چھڑایا؟ اس نے ہمیں اس لیے چھڑایا ہے تاکہ ہم باپ کی بادشاہی میں داخل ہو سکے, ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکے. اور اس نے ہمیں بادشاہی بھی دی, کاہن بھی بنایا. کاہن اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حضوری میں خدمت کر سکیں, تمجید کر سکیں, اس کی پرستش کر سکیں, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں خریدا ہے. اس لیے تو فرشتگان بھی یہ کہتے کہ اس نے تمام قوموں میں سے, تمام امتوں میں سے اور تمام اہل زبان میں سے, قبیلوں میں سے اس نے سب لوگوں کو جو ہے اپنے خون سے خرید لیا ہے. یعنی ان کو ریڈیمشن دے دی ہے, ان کو غلامی سے چھٹکارا دے دیا ہے, گناہ کی غلامی سے. اس نے ہمارے سنس, ہمارے گناہوں سے ہمیں ابدی نجات دی ہے. یہ مخلصی ایک دن کی نہیں, 2 دن کی نہیں, یہ مخلصی ابدی مخلصی ہے. یہ مخلصی اس وقت تک رہے گی جب تک انسان راست بازی میں خداوند یسوع مسیح کی باپ کی مرضی کو پورا کرے گا. اور باپ کی مرضی کو بیٹے نے پورا کیا. اب اس نے ہمارا رینسم دیا, فدیہ دیا, ہمارا بڑا بھائی بن کر اس نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا. اور یہ ہمیں شریعت میں ملتی ہے, تعلیم کنزمین کی. اور یہی تعلیم ہمیں نئے عہد میں ملتی ہے کہ ہمارا بڑا بھائی, ہمارا کنزمین, ہمارا قرابتی, ہمارا یسوع مسیح ہے. جب وہ ہمارا قرابتی ہے تو پھر ہمیں یہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دینا, بلکہ اس کے حکموں پر عمل کر کے, اس کی حضوری میں زندگی بسر کر کے ہمیں یہ قائم رکھنا ہے. تو دیکھیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمارا قرابتی بن کر اس نے اپنے خون سے ہم پر فضل کیا ہے. یہ اس کی فضل کی دولت جو حکمت و دنائی کے ساتھ ہم پر ظاہر ہوئی. اور باپ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہی اس کی حکمت اور اس کی دنائی ہے, جو اس نے فضل جو ہے انسانیت پر کیا ہے. اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کے فدیہ کی قدر کریں, کیونکہ اس نے یہ ہمارا فدیہ اپنے خون سے چکایا ہے, اپنی زندگی دے کر اور اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر کے. اور لاسٹ بات جس پر میں کلوز کروں گا, یسایہ کی آیت سے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن ریڈیمشن کو میں کلوز کروں. یسایہ میں خدا کہتا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے. میرے پاس واپس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. گاڈ بلیس یو. میرا ایمان ہے کہ آج کی ڈیوائن ڈائریکشن ریڈیمشن کے ذریعے سے آپ نے کثرت سے برکت پائی ہوگی. اسی طرح ہم ایک نیو ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ پھر نئے جوش, نئے ولولے کے ساتھ نیکسٹ جمعرات کو پھر ملیں گے ٹھیک 8 بجے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اینڈ ہیپی پام سنڈے.